अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल प्रेजेंट्स सिलसिलेवार नॉवल 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 42। जी हाँ, इसका आपको हमेशा ही बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है, तो फिर जनाब देर नहीं करते, जल्दी से ले चलते हैं आपको आपके फेवरेट नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ। वो अच्छे से जानते थे हन्नाद कभी आसवा को खुद से अलग नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ उसकी ये बात मानकर वो उसे हन्नाद के मुकाबले लाना चाहते थे ताकि कुछ हद तक तो दोनों के बीच मामला सेट हों। इस बात का इल्म होते हुए भी कि इसके बाद हन्नाद मुहतशम के हाथों उनकी कैसी दुर्गत बनने वाली थी, वो दोनों इस वक्त खुद को उस दुर्गत के लिए पूरी तरह तैयार करके आए थे। ये पेपर्स तुम में से किसने तैयार करवा कर दिए हैं? हन्नाद उनके मुकाबिल आता एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। उसके अल्फाज के साथ उन दोनों को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थीं। आसवा हन्नाद को फिर उसी वहशियाना रूप में वापस लौटता और उन दोनों की जर्द पड़ती रंगत को देखकर शर्मिंदा हुई थी। उसी की जिद पर ये दोनों ऐसा करने पर मजबूर हुए थे। आप इन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, इन्होंने ये सब मेरे कहने पर किया है। आसवा हन्नाद की खून रंग आंखें देखकर कमज़ोर सी आवाज़ में बोली थी। उसे इस वक्त हन्नाद से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। ये शख्स इस लम्हे कहीं से भी उसे अपना वो मोहब्बत बरसाता हन्नाद मुहतशिम नहीं लगा था। ये वही वहशी दरिंदा था जो सिर्फ लोगों की सांसें छीनना जानता था। लेकिन आसफा इस हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे इस वक्त वहशी दरिंदा बनने पर उसी ने मजबूर किया था, उससे दूर जाने की बात करके। हन्नाद उसे पहले ही बता चुका था कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर उसकी दूरी नहीं, और आसफा ने तो उसके हाथ में सीधा उसकी मौत का परवाना थमा दिया था, फिर वो वहशी कैसे ना बनता। आसफा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब हन्नाद ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया था। ये लड़की अपने लिए उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। उसकी आग उगलती निगाहों और चौड़ी हथेली उठाकर मना करने पर आसफा खौफ के आलम में अपनी सांसें भी रोक गई थी। सर, हम दोनों नहीं। सचावल के बाकी अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि हन्नाद के उठने वाले सन्नाटेदार थप्पड़ से वो लहरा कर दूर जा गिरा था। उसी हाथ का पड़ने वाला उल्टी हथेली का थप्पड़ जमशेद को भी अपनी जगह से लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया था। उसने एक तरफ रखी कुर्सी का सहारा लेते बहुत मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया था, जबकि आसफा ने जोर से अपने होठों पर दोनों हथेलियां जमाते बमुश्किल अपनी चीख का गला घोटा था। चले जाओ यहाँ से और अब कभी मेरी नज़रों के सामने मत आना। हन्नाद धाड़ा था, जिस पर वो दोनों उसी खामोशी के साथ सर झुकाए वहाँ से निकल गए थे। वो दोनों बहुत अच्छे से जान चुके थे कि आसफा सुल्तान हन्नाद मुहतशिम की ज़िंदगी में अब क्या हैसियत रखती है। हन्नाद ने हमेशा उन दोनों को अपने छोटे भाई का दर्जा दिया था, उन्हें घटिया और नापाक लोगों के शर से बचाकर अपने साथ अपनी फ़ौज में शामिल किया था, उनकी ज़िंदगी सुधार दी थी। अब वो भी अपने इस मसीहा के लिए कुछ करना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि हन्नाद बहुत गुस्सा होगा उनकी इस हरकत पर। मगर वो आसफा और हन्नाद को एक होता देखना चाहते थे, और ये तभी मुमकिन होता जब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते। आज रात हन्नाद को शफकत खान और उसके आदमियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने जाना था, और ऐसा सिर्फ तब तक मुमकिन हो पाता जब हन्नाद के दिलो दिमाग पर से आसफा को खोने का ये भारी बोझ हट जाता। वो किस कदर डिस्टर्ब था, और वो दोनों उसे पुरसुकून और मुतमईन होकर उन लोगों से लड़ने जाने देना चाहते थे। वो खामोशी से निकल गए थे। हन्नाद उनके बिना कहे भी सब करने की वजह जान गया था, मगर वो दोनों बेवकूफ़ नहीं जानते थे कि वो उसका काम संवारने की बजाय मज़ीद बिगाड़ गए हैं। हन्नाद ने पलट कर आसफा की जानिब देखा था, जो खौफ के आलम में बुरी तरह लरस रही थी। उसकी दोनों आँखों से आंसू की नदी बह निकली थी। वो लरसते होठों पर मज़ीद बेरहमी दिखाते उन्हें बुरी तरह अपनी हथेली से मसले हुए थी। हन्नाद खुला के पेपर्स के टुकड़े टुकड़े करता आसफा की जाने बढ़ा था। उसे अपनी जाने बढ़ता देखकर आसफा ने लरसते कदमों से पीछे की जाने पेशकदमी की थी।
وہ ایک قدم دور جاتی تھی، حناد 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتا اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ اس کھیل کو اس وقت بریک لگی جب آصفہ کو اپنے پیچھے راہ مسدود کرتی دیوار کا دھکا لگا تھا۔ دیوار کو مڑ کر دیکھتے آصفہ کی خوفزدہ نظریں اپنے بے حد قریب آتے حناد کی جانب اٹھی تھیں، جو غصے سے بھڑکتا اس کے بے انتہا قریب آن پہنچا تھا۔ آصفہ بالکل دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی، اس سے زیادہ اور پیچھے نہیں جا سکتی تھی وہ۔ حناد اس کے ارد گرد خون آلود ہتھیلیاں جماتا چہرہ اس کے انتہائی قریب لے آیا اور دھیرے سے اس کے نازک لبوں کو اسی کی سخت گرفت سے آزاد کروا دیا تھا۔ آصفہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے واقعی کوئی پاگل دیوانہ لگا تھا، جس کی زندگی اسی لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ آصفہ اس کی اس اسیری پر آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھی۔ اتنی ظالم مت بنو کہ بعد میں اس سب کا ازالہ کرنا مشکل ہو جائے۔ آصفہ اس کے شدت بھرے دہکتے لمس پر مزید خود میں سمٹی تھی۔ اس شخص کی قربت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اس سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ جب گرنے کے خوف سے بے اختیاری میں اس نے حناد کے سینے سے شرٹ کو مضبوط مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ حناد اس کے اس استحقاق بھرے انداز پر جیسے نہال ہوا تھا۔ ایک طرف وہ اس سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی تو دوسری جانب خود ہی اسے قریب آنے کا موقع بھی دے رہی تھی۔ آصفہ کی یہ معصومیت بھری قاتلانہ ادائیں اسے بہکنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ آپ کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے، بینڈیج کر لیں۔ آصفہ کو اندر ہی اندر اس کی زخمی ہاتھوں سے رسا خون تکلیف پہنچا رہا تھا، جس کا اظہار نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لبوں پر لے ہی آئی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ وہ اس وقت حناد کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ تم کر دو۔ حناد نے اس کی گالوں کو چھوتے ان کی نرماہٹیں محسوس کی تھیں۔ فرمائش ویسے کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان اتنا بڑا طوفان آیا ہی نہ ہو۔ آصفہ اس کی بے نیازی پر اش اش کر اٹھی تھی، مگر اس بے لگام شخص کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ آصفہ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا، مگر جو بھی تھا وہ حناد کی اس تکلیف کو کوشش کے باوجود نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے ایک نظر اپنے بلیک آنچل کو دیکھتے پلو سے پکڑ کر اس کا اچھا خاصا ٹکڑا پھاڑ دیا تھا، جسے 2 حصوں میں کرتے اس نے حناد کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کا ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی تھا، چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے چبھے ہوئے تھے۔ آصفہ نے حیرت اور بے یقینی سے حناد کی جانب دیکھا تھا۔ اتنی دیر سے وہ بنا کچھ کہے اس تکلیف کو برداشت کیے ہوئے تھا۔ آصفہ کا دل منہ کو آیا تھا، یہ انسان بھی تھا یا نہیں؟ کوئی بھلا خود کو اتنی اذیت کیسے دے سکتا تھا؟ آصفہ زیادہ دیر حناد کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اذیت آصفہ کے دل کی بے چینی کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ حناد اس کے بالوں میں سر ٹکائے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ حناد کی بڑھتی غصاخیوں کے باوجود آصفہ کتنی مشکل سے کانچ نکالتی اس کے دونوں ہاتھوں کی بینڈیج کر پائی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ بینڈیج کرتے اس کے ہاتھوں پر بھی کئی جگہ خون لگ چکا تھا۔ آپ نے اب تک میری مدد کر کے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں انہی کا یہ چھوٹا سا قرض اتارا ہے، باقی بھی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اتار دوں گی۔ آپ مجھے یہاں زبردستی رکنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، مگر میں یہاں سے جا کر رہوں گی۔ آصفہ اسے خود سے دور جھٹکتی زہر خند لہجے میں بولی تھی، مگر دور ہونے کے بجائے اس کے جملے پر طیش میں آتے حناد اس کی کلائی دبوچتا کمر سے ٹکاتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ نہیں جا پاؤ گی تم، مجھے مرتا دیکھ نہیں پاؤ گی۔ تمہیں میری محبت پر بھروسہ نہیں ہے، مگر مجھے علم ہے تم بہت محبت کرتی ہو مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ اگر تم نے اس محبت کو روکنے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اسے میری دھمکی سمجھو یا تنبیہ، یہ تم پر ہے۔ حناد جھٹکے سے اسے خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ آصفہ تو اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ ہی جیسے ساکت ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ ہر بار یوں ادھوری بات چھوڑ کر تم فرار نہیں ہو سکتے؟ اس سے پہلے کہ حناد وہاں سے نکلتا آصفہ اس کا بازو تھامتی اسے روک گئی تھی۔ اس کی نازک گرفت میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بپھرے زخمی شیر کو روک پاتی، مگر اس کی نرم ملائم ہتھیلی کی گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے حناد کے قدم اپنی جگہ پر جم سے گئے تھے۔ تم اتنے پاورفل ہو، تمہیں بھلا کون مار سکتا ہے؟ آصفہ اس کے گریباں دونوں مٹھیوں میں جکڑتی پنجوں کی بل اس کے مقابل ہوتی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔
اسے حنات کی ہر بار یہ مرنے والی باتیں دوہری اذیت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ تمہاری جدائی اور یہ نفرت مار سکتی ہیں مجھے۔ اتنا برا نہیں ہوں میں، اتنی نفرت مت کرو مجھ سے، برداشت نہیں کر پا رہا میں، یہ مجھے اندر ہی اندر ختم کر ڈالے گی۔ جس محبت کو میں اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا وہ میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے۔ حنات اسے اپنے مقابل کرتا ہوا بولا، مگر آصفہ کو تو اب اس سب کا ہوش ہی نہیں تھا۔ حنات محتشم جیسے شخص کی آنکھوں سے گرتا آنسو دیکھ اس کے لیے دنیا تھم سی گئی تھی۔ کیا سچائی ہے آپ کی؟ آصفہ کو اچانک سے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ بہت غلط کر چکی ہے۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کچھ بہت غلط ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ اب کیا کرو گی میری سچائی جان کر؟ ویسے بھی اب تو نفرت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ وہ جو میرا چہرہ تم نے دیکھا تھا وہی میرا اصلی چہرہ اور اصلی پہچان ہے۔ اس کی بات پر آصفہ نے شکوہ کنانہ نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ شخص کس قدر ناپرست تھا وہ بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کل وہ اس کے سامنے سچائی بتانے کے لیے گڑ گڑایا تھا، مگر آصفہ نے کٹھور بنتے اس کی ایک بھی فریاد نہیں سنی تھی، اور آج وہ اسے کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ مقام تھا آصفہ کی محبت کے امتحان کا۔ حنات محتشم کی جانب جاتا محبت کا راستہ کس قدر دشواریاں اور کٹھنائیاں لیے ہوئے تھا یہ اسے اب معلوم ہو رہا تھا، مگر ادراک کا یہ ایک لمحہ ہی آصفہ کے لیے کافی تھا۔ اسے اپنی محبت کو سرخرو کرنا تھا۔ مجھے جاننا ہے، آپ کو بتانا ہوگا۔ آصفہ بضد تھی، نہ جانے کب وہ اپنی اس وحشی پر حکم چلانے کی عادی ہو گئی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو میری سچائی جان کر تمہیں مجھ سے مزید نفرت ہو جائے۔ حنات کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ آصفہ ٹھٹکی تھی۔ حنات اس کی خاموشی پر اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا اس کے گرد سے بازو ہٹاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شفقت خان کے بنگلے میں رات کی محفل کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں۔ ان کے مطابق کل کا سورج اس ملک کی تباہی لے کر ابھرنے والا تھا۔ کل کے دن وہ اپنے ناپاک ارادوں پر عمل پیرا ہوتے اس ملک کو صفحۂ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، مگر ایسا سوچتے ہوئے یہ بات فراموش کر گئے تھے کہ اس ملک کے محافظ چیل کی طرح انہیں نگلنے کو تیار بیٹھے تھے۔ وہ ان کے درمیان گھسے آج ہی کے دن ان کا اپنی پاک سرزمین سے پوری طرح سے خاتمہ کرنے کے لیے پورا جال بچھا چکے تھے۔ اب بس ان سب دشمنوں کی ایک جگہ اکٹھے ہونے کی دیر تھی۔ انشا کے وہاں سے نکلتے ہی اس کی گھات لگائے بیٹھے اسمارا کے آدمی اسے اغوا کرتے یہاں شفقت خان کے ٹھکانے پر لے آئے تھے۔ انشا کو ایک مہم سی امید تھی کہ کیا پتہ اسمارا خان میں ابھی ممتا زندہ ہو۔ وہ اس کو شفقت خان جیسے شخص کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے شاید کچھ تو کرے، مگر یہاں اسی عورت کا یہ نیا انتہائی بھیانک اور بدترین روپ دیکھ انشا کو زندگی میں پہلی بار افسوس ہوا تھا کہ کاش اسے ایسی عورت نے جنم نہ دیا ہوتا جو بنا چہرے پر کسی قسم کی شرمندگی لائے اسے غیر مردوں کی باہوں میں جھولتی نظر آئی تھی۔ جس کے بعد انشا کی اس عورت سے نفرت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ اس کے اعصاب کو بری طرح مفلوج کرنے کے لیے 2 بار نشہ آور انجیکشن لگائے جا چکے تھے۔ انشا بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ یہاں سے نکلنا تو دور، اس سے آنکھیں کھول پانا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا تھا۔ یہ نشہ اتنا طاقتور تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود کو مفلوج کر رہا تھا۔ انشا کی بند آنکھوں کے پردے پر واہبان اور کرنل شیر خان کی شبیہ لہرائی تھی۔ دونوں ہی انتہائی پاورفل شخصیت کے مالک تھے۔ دونوں سے اسے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ وہ بہت فخر محسوس کر رہی تھی کہ وہ میجر واہبان حاتم کی بیوی اور کرنل شیر خان کی بیٹی تھی، جنہوں نے اسے ملک کی خاطر لڑنا سکھایا تھا۔ آج وہ شہادت کے درجے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ جب وہ دشمنوں کے بیچ گھری ان کے خلاف کام کرتے نہیں ڈری تھی تو آج مرنے سے کیوں کر گھبراتی؟ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ جب دروازہ کھلا تھا، ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھی۔ ہیل کی مخصوص ٹک ٹک اس کے کانوں میں پڑتی بنا دیکھے ہی اسے بتا گئی تھی کہ آنے والی ہنسی کون ہے۔ کیا ہوا نشی بیٹا، کس نے کیا تمہارا یہ حال؟
اوہ نو، تم تو بہت تکلیف میں لگ رہی ہو۔ میری بیٹی آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری ماں تم سے ملنے آئی ہے۔ اسمارا بیگم اپنی باریک لال ساڑی کا پلو سنبھالتی اس کے مقابل آن بیٹھی تھی۔ انشا نے اس کی آواز پر بمشکل آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ اس وقت اسمارا بیگم کا حلیہ دیکھ نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی اسے اپنی ماں نہیں لگی تھی۔ انتہائی مختصر سے بلاؤز میں اپنے عریاں بازو کا نظارہ کرواتی، لال رنگ کا انتہائی باریک سا آنچل ایک کندھے پر ڈالے، میک اپ سے سجا چہرہ اور ماتھے کے عین درمیان میں سجی لال بندیا، وہ ہندو عورت آج پہلی بار اس کے سامنے اپنے اصل حلیے میں آئی تھی، مگر کرنل شیر خان سے اسے پہلے ہی اپنی ماں کی اصلیت پتہ چل گئی تھی۔ خود کو میری ماں بول کر اس دنیا کے سب سے بے لوث رشتے کی توہین مت کرو۔ تم میری ماں نہیں، را کی ایجنٹ ہو، جس نے مجھے اسی لیے اتنے سالوں تک اپنے پاس رکھا تاکہ بعد میں میرے بابا کو بلیک میل کر سکو۔ مگر افسوس، میں نے اور میرے بابا نے تمہاری ایک گھٹیا سوچ پوری نہیں ہونے دی۔ تمہاری سازش تمہیں پر الٹ دی، اور اب بہت جلدی تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ انشا نے اس کی جانب سے نخوت سے چہرہ موڑتے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ انشا اس پر ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ وہ ابھی بھی پورے ہوش و حواس میں ہے اور اس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں، جبکہ اس کی بات کے جواب میں اسمارا نے ایک زوردار کہکہ لگاتے ہوئے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھام کر اپنے مقابل کیا تھا۔ اچھا، تم لوگ ہمیں ہراؤ گے؟ تمہارا باپ اور شوہر اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی یہاں تک تو پہنچ نہیں پائے تمہیں بچانے کے لیے، اور تمہیں لگتا ہے وہ ہمیں ختم کریں گے؟ ویسے بہت شاطر نکلا ہے تمہارا وہ میجر، جانتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو استعمال کر سکتی ہوں، اس لیے انہیں پہلے ہی چھپا لیا، مگر تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اسمارا کی کہی بات پر انشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلا تھا۔ یہ دونوں افراد اس کی ایموشنل کڑی تھے، اور ساتھ ہی واہبان کی بات سے بغاوت کر کے اسے اس مشن کو جس طرح خطرے میں ڈال دیا تھا، اس کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اور ہاں، تم مانو یا نہ مانو، مگر اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی کہ میں تمہاری ماں ہوں، میرا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ شاید اسی بات کا خیال کرتے میں نے تمہارے دھوکے کو بھلا دیا ہے۔ شفقت خان تمہیں اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے، تمہیں اسی سے بچانے کے لیے یہ ڈرگز دلوائی ہیں میں نے، تاکہ اس کے بستر تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہارا رام رام ستیہ ہو جائے۔ اسمارا نے اپنی ہندی کے مخصوص الفاظ کا چناؤ کرتے اسے اپنا احسان جتایا تھا جو وہ اسے زہر دیکھ کر رہی تھی۔ اب تک جو انجیکشن تمہیں لگ چکے ہیں وہ صرف غنودگی کے لیے تھے، مگر اصل زہر کا انجیکشن اپنی بیٹی کو میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گی۔ جس نے تمہیں اس دنیا میں لایا وہی اگر اس دنیا سے رخصت کرے تو کیا ہی بات ہے۔ اسمارا نے اپنے پیچھے کھڑے آدمی سے انجیکشن مانگا تھا، جو پوری طرح سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے کو سیاہ ماسک سے ڈھکے ہوئے تھا۔ شفقت خان کے سبھی گارڈز کا حلیہ ایسا ہی تھا، کیونکہ ان میں کچھ را کے خاص کمانڈوز تھے جو وہاں ہوتی ہر حرکت پر اپنی گہری نگاہیں رکھے ہوئے تھے، اس لیے سب گارڈز پر اپنا چہرہ ڈھکنا لازم تھا۔ میڈم، شبیر خان آپ کو ارجنٹ بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اسمارا انجیکشن لے کر انشا کو گھونپ دیتی، باہر سے اسی حلیے میں ملبوس ایک اور گارڈ اجلت میں اندر آیا تھا، جس کی بات سن کر اسمارا کا موڈ سخت خراب ہوا تھا۔ وہ انشا کو اپنے ہاتھوں ختم کرنا چاہتی تھی، جس نے ان کے مشن گنگا میں اتنی تاخیر کروائی تھی۔ بلیک ایگل اور ISI کے ساتھ مل کر ان کی بہت سی خبریں لیک کی تھیں، اس کے سامنے گونگا بننے کا ناٹک کرتے اس کو اتنا لمبا عرصہ بیوقوف بناتی رہی تھی۔ وہ ایک ماں نہیں بلکہ اس وقت صرف را کی ایک ایجنٹ تھی، جو اس پاک سرزمین کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اپنے ملک سے عہد کر کے آئی تھی۔ ایسی عورت کے لیے کوئی رشتہ معنی نہیں رکھتا تھا، مگر وہ ابھی بھی مانتی تھی کہ اس کے اندر انشا کے لیے ممتا ہے، جو وہ اسے شفقت خان کے آگے نہیں پھینک رہی تھی۔ اس کو یہ انجیکشن لگا دو، ساری مقدار اندر جانی چاہیے۔ یہ پاکستانی کافی ڈھیٹ ہڈی کے ہوتے ہیں، کہیں ابھی مزید ملک کی محبت میں اور اس کی مزید خدمت کی خواہش مند یہ کم مقدار سے بچ نہ جائے۔ اسمارا ایک نفرت بھری نگاہ انشا پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
جبکہ ہیل کی دور جاتی آواز پر انشا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرا تھا۔ جو بھی تھا، مگر کبھی اس عورت کو اس نے دل سے ماں مانا تھا۔ کوئی ماں بھلا اتنی شفاف کیسے ہو سکتی تھی؟ انشا نے کلمہ پڑھتے اپنی آنکھیں مول لی تھیں، جب اچانک اپنے انتہائی قریب مخصوص مسحور کن خوشبو محسوس کرتے اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ جب اپنے سامنے کھڑے نقاب پوش کی سیاہ آنکھیں دیکھ اس کی آنکھوں میں مزید روانی آئی تھی۔ میجر وہبان حاتم اسے مشکل میں بھلا کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ انشا کو مسکراتا دیکھ اسمارا کے ساتھ آیا ایک جانب خاموشی سے کھڑا گارڈ چونکا تھا۔ اس نے پلٹ کر اس گارڈ کی جانب دیکھا تھا جس نے ابھی اسمارا کو آ کر شبیر خان کا پیغام دیا تھا، مگر اس گارڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سامنے کھڑا شخص اس کا ساتھی نہیں بلکہ اس ملک اور انشا کا محافظ میجر وہبان حاتم تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈ کو سمجھ پاتا، لمحے کے 1000ویں حصے میں وہبان نے آگے آتے وہی انجیکشن اس کی کن پٹی میں کھوپتے ایک را ایجنٹ کے ناپاک وجود سے اپنے ملک کو آزاد کروا دیا تھا۔ وہبان؟ انشا کی آنکھیں ہولے سے مسکائی تھیں۔ اس شخص نے آج بھی اسے موت کی سرحد پر پہنچ کر بچا لیا تھا، اس کی امید کو رائگاں نہیں جانے دیا تھا، مگر وہبان کے چہرے کے سرد تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس سے کتنا خفا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہبان نے انہی سرد و سپاٹ تاثرات سے اسے گھورتے اس کی ٹھنڈی پڑتی پیشانی پر ہولے سے لب رکھے تھے، جیسے اس کے صحیح سلامت ہونے کا اپنے دل کو یقین دلانا چاہتا ہو۔ انشا کو اپنے سینے میں بھیجے پچھلے کچھ گھنٹے کی تڑپ اور اذیت کو زائل کرنا چاہتا۔ آئی ایم سوری۔ انشا نے بھیگی آنکھوں سے وہبان کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ اس سے شدید غصہ نظر آ رہا تھا، اس لیے اس کی جانب ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ انشا اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ جگہ سچویشن کا خیال کرتے وہ اس سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا ہے، مگر آگے اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ تمہارا یہ قصور کسی صورت معاف کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ گزرے چند گھنٹے کتنی اذیت میں بیتے ہیں میرے۔ تمہیں اس اذیت کا حساب دینا ہوگا تاکہ آئندہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکو۔ وہبان کی سیاہ آنکھیں غضبناک کی حد تک لال ہو رہی تھیں۔ انشا کا گلٹ مزید بڑھ رہا تھا، مگر اس وقت وہ بھی کم اذیت میں نہیں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی وہبان کا خون مزید کھول رہا تھا۔ وہبان نے اس کے نڈھال پڑتے وجود کو پوری طرح اپنی آغوش میں بھرتے، جلدی جلدی انشا کو رسیوں سے آزاد کرواتے پوری طرح اپنے حصار میں لیتے سیدھا کھڑا کیا تھا۔ انشا پر چھائی قنوط کی وجہ وہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے اپنی دائیں پاکٹ سے ایک چھوٹی سی گولی نکال کر انشا کے منہ میں رکھی تھی۔ اسے نگل کر کھا لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کا۔ وہبان اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے کھڑکی کی جانب بڑھا ہی تھا جب دروازے پر ہوئی آہٹ پر دونوں نے ہی پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جہاں کھڑی اسمارا کو دیکھ کر انشا کا چہرہ زرد پڑا تھا، وہیں وہبان کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جناب چل رہی ہے نا بہت ہی زبردست ایکسائٹنگ ایپیسوڈز، تو پھر انتظار کیجیے نئی ویڈیوز کا، ہم بہت جلد آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور آپ اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتاتے رہیے کہ آپ کو اس کی اینڈنگ کیسی چاہیے۔ تو جناب ہم آپ کی کمنٹس کا کریں گے انتظار، اور آپ کریں انتظار نئی ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔